बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, गैर आइनी तरीके से आइनी तरमीम करके हुकूमत मुल्क में हिटलर वाला निज़ाम नाफज करने की ज़िद किए हुए है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में और इलेक्शन कमीशन में क्या खौफनाक खेल आज सारा दिन खेला जाता रहा, उसकी तफसीलात लेकर हम आए हैं आपके लिए। और ये भी हम आपको बताएंगे कि आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हंगामी मुलाकात हुई है और इसमें एक इंतहाई शातिराना हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, जिसमें लाहौर जलसे को NOC में लगाई गई पाबंदियों, मकाम की तब्दीली और दीगर सख्त अक़दामात के ज़रिए नाकाम करने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का इस हवाले से इंतहाई बेरहमाना इस्तेमाल भी किया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को इस हवाले से सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बरें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत तफसीली और धमाकेदार खबरें हैं आज। पिछली वीडियो में हम आपको ये खबर दे चुके हैं कि हुकूमत अभी तक इस ज़िद पर अड़ी हुई है कि अपनी मुकम्मल नाकामी पर वो इक़्तिदार अवाम की मर्ज़ी व मंशा पर छोड़ने की बजाय मार्शल लॉ लगवा देगी, लेकिन इमरान खान और PTI को बरसरे इक़्तिदार नहीं आने देगी। हालात इस रुख पर कैसे डाले जाएंगे, ये खौफनाक मंसूबा अब फाश हो गया है। इस काम के लिए 3 खुदकुश बम्बार तैयार किए गए हैं, जो मुल्क के आइन व कानून पर बड़ा दहशतगर्द हमला करके मुल्क में सिविल मार्शल लॉ लगवा देंगे और 26वीं आइनी तरमीम के लिए राह हमवार करके वज़ीर आज़म को हिटलर जैसे इख्तियारात देने का जो मंसूबा बनाया गया, और इस हवाले से जो हमने एक वीडियो भी की थी, आपको याद होगा, उस पर अमल करवा कर ही दम लेंगे, चाहे इसकी वजह से मुल्क किसी आग में ही क्यों ना झोंकना पड़े। इस मकसद के लिए नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खुद कुछ जैकेट्स पहना दी गई हैं और मुल्क कौम और आइन व कानून पर किसी भी वक्त बड़ा शब खून मारा जा सकता है। इस हवाले से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जो मुलाकात हुई है, ज़राए कहते हैं कि बहुत अहम फैसले कर लिए गए हैं। वफाकी काबीना ने नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस 2024 मंजूर करके और सदर जरदारी ने इस पर हंगामी तौर पर दस्तखत करके उस खौफनाक प्रोजेक्ट पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है, जिसे हम आपको अभी तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब व सिंध असम्बलियों के स्पीकर्स और नून लीग की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिखवा कर अब दूसरा बटन भी दबा दिया गया है। अब एक के बाद एक गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दामात का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और आप देखेंगे कि चंद रोज़ के अंदर ही मुल्क में सियासी हवाले से एक आतिशफ़शां फट चुका होगा। अदलिया और आइन पर इस खौफनाक हमले और पंजाब में फिस्तायत के दोबारा नफाज की वजह से आप ये देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान समेत पूरे लाहौर में कल बड़े खौफनाक किस्म के वाक़यात पेश आएंगे। इस सारे मामले की तफसीलात बयान करने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही ताज़ा तरीन जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आज जो बड़ा ड्रामा किया गया है वो ये है कि जो मीनार पाकिस्तान पर जलसे का NOC जारी करने की बजाय जल्लू पार्क ग्राउंड में जलसे की इजाज़त का NOC जारी कर दिया गया है। कुछ ज़राए का ये दावा है, जबकि कुछ दीगर ज़राए का दावा है कि काना के करीब कसूर रोड पर
یہ NOC جاری کیا گیا ہے جلسے کا، اور اس کا ٹائم رکھا گیا ہے 2 سے 5 بجے دوپہر کا۔ اب اس سے ناظرین اندازہ لگا لیں کہ آخر وقت تک کنفیوژن برقرار رکھا گیا، آخر وقت تک یہ ڈرامے بازی چلتی رہی، اور مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دینے کی بجائے، جبکہ وہاں پر پوری تیاریاں کی جا چکی ہیں PTI کی طرف سے، کرسیاں، اسٹیج اور باقی ساری چیزوں کی یہ انتظامات کیے جا چکے ہیں، اس کی جگہ پہ کبھی کسی علاقے کا کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ وہاں جلسہ کر لیں، وہاں کا NOC ہے، کبھی کسی اور علاقے کا، جیو کچھ کہہ رہا ہے، دنیا نیوز کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کی یعنی صورتحال جان بوجھ کر پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ کل جب PTI کے لوگ باہر نکلیں تو جگہ جگہ انہیں روکا جائے، انہیں کہا کہ کسی کو کہیں گے کہ جناب آپ کانا جائیں، کسی سے کہیں گے آپ جلو پارک جائیں، کسی کو کہیں گے مینار پاکستان کو یہ راستہ نہیں جاتا۔ تو یہ ایک خوفناک قسم کا منظر کل نظر آ سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کل لاہور میں سارا دن دمادم مست کلندر ہوگا۔ ناظرین اب وہ لرزہ خیز تفصیلات بھی سن لیں کہ جو حکومت نے مارشل لائی آئینی ترمیم کے ذریعے اگلے 40 سال تک مسلط ہونے کے منصوبے کے تحت اختیار کرنے کا ذہن بنا لیا ہے۔ جلسے کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں وہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس خوفناک فارمولے کی جس پر عمل کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پورا ایک گراؤنڈ تیار کر لیا گیا ہے، یعنی ہے آئینی ترمیم لیکن اسے غیر آئینی طریقے سے کیا جائے گا، دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے۔ اس حوالے سے ناظرین پورے پنجاب میں بالعموم اور لاہور میں خاص طور پر ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے تحت درجنوں لیڈروں اور سرگرم کارکنوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا جائے گا، اور سینکڑوں کو گرفتار کر لیا جائے گا کل کے جلسے کے نام پر۔ اور اس دوران مینار پاکستان پہنچنے یا کانہ قصور روڈ پہنچنے یا جلو پارک گراؤنڈ پہنچنے کی کوشش کرنے والے PTI کارکنوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی انتہا کر دی جائے گی، اور صوبے میں ایک بار پھر ویسی ہی سختی کی جائے گی جس طرح کی سختی 9 مئی کے بعد دیکھنے میں آئی تھی۔ اس بڑے آپریشن کا ناظرین اصل مقصد یہ ہے کہ عدالتوں کی طرف سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، الیکشن کمشنر کی طرف سے اور پارلیمنٹ کی طرف سے، اس کی جو سخت مزاحمت کی جانی ہے عوام کی طرف سے، اس کو شروع ہونے سے پہلے ہی خوف و ہراس پھیلا دیا جائے۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لا کر ایک بار پھر چیف جسٹس کو کم و بیش وہی پاورز دے دی ہیں جو سابق چیف جسٹس صاحبان کو عمر عطا بندیال کے زمانے تک حاصل تھیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے چیف جسٹس کو اکیلے یہ پاورز حاصل تھیں، اب اس کو 3 رکنی کمیٹی کا چوغا پہنا کر وہی پاور دے دی گئی ہیں۔ اور یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس میں ایک سینئر موسٹ جج ہوگا ترمیمی آرڈیننس کے مطابق، اور دوسرا جج چیف جسٹس اپنی ثوابدید پر شامل کرے گا، جو لا محالہ چیف جسٹس کا کٹھ پتلی ہی ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین فائز عیسیٰ نے پہلا بڑا واردات ڈالتے ہوئے جسٹس منیب کو فارغ کر دیا ہے 3 رکنی کمیٹی سے، اور جسٹس امین الدین خان کو اپنا تیسرا رکن بنا دیا ہے۔ یوں جو 3 رکنی کمیٹی کے 2 جسٹس تھے سینئر موسٹ، نمبر 1 اور نمبر 2، ان میں سے جسٹس منیب کو تو فارغ کر دیا گیا ہے، اور جسٹس منصور کو اب بے اثر کر دیا گیا ہے۔ یوں اب سپریم کورٹ کے جو تمام بینچ ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی سے بنیں گے، اور انہی کی مرضی کے فیصلے دیے جائیں گے۔ حکومت کے خلاف دائر رٹ پٹیشنز پر اعتراضات لگتے رہیں گے، اور PTI کو ریلیف ملنے کا سلسلہ مستقل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس دوران چیف الیکشن کمشنر مخصوص نشستیں ایک بار پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی، MQM اور JUI فیم سمیت مختلف جماعتوں میں بانٹ دیں گے، جس سے حکومت کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آئین میں 26ویں مارشل لائی آئینی ترمیم کر دی جائے گی، جس کا نام ہٹلر وزیر اعظم والی ترمیم کے نام سے بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور
عدلیہ کے پر کاٹ دیے جائیں گے۔ اس ترمیم کو جب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا تو ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی وجہ سے اس کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل قاضی فائز عیسیٰ کی مرضی سے یعنی حکومت کی مرضی سے ہوگی، اور جب حکومت کے کٹ پتلی ججز پر مشتمل بینچ بنے گا تو وہ فلور کراسنگ کو بھی ٹیکنیکل طریقے سے جائز قرار دے دے گا اور آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں بھی رد کر دے گا۔ ان حالات میں ناظرین اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر پی ٹی آئی، وکلا اور آزاد ججز کے سامنے ما سوائے احتجاجی تحریک کے کوئی دوسرا آپشن باقی ہی نہیں بچے گا، اور پھر اس سسٹم کی جو تپش ہے اور جو حدت ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، اور قوم کے اور 25 کروڑ عوام کے خس و خاشاک میں جو ذرا سا اب نم باقی رہ گیا ہے وہ بھی اس تپش اور حدت کی وجہ سے سوکھ جائے گا اور خشک ہو جائے گا۔ اور پھر یہی وہ نادر لمحہ ہوگا کہ جب آزاد خیال ججز، وکلا رہنماؤں، اپوزیشن جماعتوں کی قیادت اور خاص طور پر عمران خان کی جو آہ ہے، اس کا جو شرر ہے، وہ 25 کروڑ عوام کے خس و خاشاک میں انقلاب کی آگ لگا دے گا، آگ بھڑکا دے گا، اور پھر لال آندھی چلے گی اس ملک میں، اور پورا ملک ایک انقلاب عظیم کے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ناظرین صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ معاملات کس طرح ایک بار پھر لال آندھی کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ شاعر مشرق کا ناظرین ایک بڑا تاریخی شعر ہے کہ یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، یا ذرا نم ابھی تیرے خس و خاشاک میں ہے۔ ناظرین آگ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ لکڑیاں اور گھاس پھوس بالکل اچھی طرح سے خشک ہو اور سوکھا ہوا ہو، اور ماچس بھی ٹھیک طریقے سے شعلہ پیدا کرے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنی شرائط پر پورا نہیں اتر رہا تو آگ نہیں بھڑکے گی، اس بات کو آپ سب جانتے ہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں انقلاب کی آگ بھڑکنے میں غیر معمولی تاخیر پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا تو میرا کلام، میرا پیغام میں شعلے نہیں بچے، یا پھر قوم کے گھاس پھوس میں ابھی تک کچھ نمی باقی ہے کہ جو آگ نہیں بھڑک رہی، یعنی یا میری آہ میں کوئی شرر زندہ نہیں، یا ذرا نم ابھی تیرے خس و خاشاک میں ہے۔ ناظرین آج جب ہم پاکستان کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں اور اس حوالے سے عمران خان کی جدوجہد اور ان کے پیغام کا جائزہ لیتے ہیں تو کم و بیش یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی نظر آتی ہے کہ جس کا شکوہ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1 صدی پہلے کیا تھا۔ روس سے چین تک، کمبوڈیا اور وینزویلا سے ایران اور افغانستان تک، اور جنوبی کوریا، سنگاپور اور بنگلہ دیش تک، ناظرین کتنی ہی اقوام نے ان 100 سالوں میں انقلابات برپا کر کے حقیقی آزادی کی منزل پا لی۔ اس سفر کے ذریعے انہوں نے غربت و تنگ دستی اور قرضوں کی دلدل سے نجات پائی اور پھر خوشی و خوشحالی کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ بحیثیت عوام ہمارے خس و خاشاک میں جو ذرا سا نم ہے ہم ابھی تک اس سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ناظرین آج جب ہم نے یہ شکوہ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں سے کیا اور انہیں لاہور میں آسودہ خاک مرد کلندر کا یہ شعر سنایا تو ان پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بابا جی نے فرمایا کہ اقبال نے قوم میں جو شعلہ روشن کیا تھا 1947 میں اس کی وجہ سے قوم نے آزادی کی منزل پا لی تھی، لیکن اس کے بعد ہم نے علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، نوابزادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی جیسے اپنے عظیم لیڈروں کے افکار کو بھلا دیا اور طاقتوروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی غلامی قبول کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ 75 برس گزر گئے ہیں اور پاکستان معاشی اور سیاسی طور پر بھی غلام ہے، اور پاکستانی عوام بھی ہر حوالے سے غلام ہیں۔
بابا جی نے اس موقع پر ایک اور شعر پڑھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ اللہ نے اس قوم کو پوری 5 صدی کے بعد ایک دیدہ وار عمران خان کی صورت میں دے دیا ہے، لیکن اگر اس قوم نے اس کی قدر نہ کی تو پھر اگلے 75 سال مزید اسی طرح غلامی کی زندگی دوبارہ مسلط ہو جائے گی، خدا نخواستہ، خاکم بدہن، اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ناظرین، بابا جی نے فرمایا کہ اس بار امید کی کرن اس لیے بھی جاگی ہے کہ قوم میں بھی بیداری کی لہر ہے اور لیڈر بھی بیدار مغز ہے۔ اس لیے ہم نے بابا جی سے بے ساختہ سوال کیا کہ بابا جی پھر جب قوم بھی بیدار ہے، لیڈر بھی بیدار مغز ہے، تو پھر انقلاب کی آگ کیوں نہیں بھڑک رہی؟ تو اس پر بابا جی نے بے ساختہ یہ شعر پڑھا کہ ابھی تک راستے کے پیچ و خم سے دل دھڑکتا ہے، میرا ذوق طلب شاید ابھی تک خام ہے ساقی۔ تو بابا جی کا یہ فرمانا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں یا عوام میں یا ہمارے مختلف اداروں میں ابھی تک تھوڑی سی ذوق طلب کی کمی رہ گئی ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہونے والے ہیں کہ یہ ذوق جو طلب ہے یہ 2 آتشہ ہونے جا رہا ہے اگلے چند ماہ کے دوران۔ ناظرین، بابا جی کا فرمانا ہے کہ 25 کروڑ عوام کے خس و خاشاک میں جو ذرا سا نم ابھی باقی ہے، اس نمی کو وہ تپش خشک کرنے والی ہے جو حکومت کی طرف سے نئی انتقامی کارروائیوں اور سول مارشل لا کی صورت میں اگلے چند ماہ کے دوران مسلط کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں۔ ناظرین، بابا جی کا فرمانا ہے کہ وہ خاصے عرصے سے پیش گوئی کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو انقلاب کی منزل ایک لال آندھی سے گزر کر ملے گی۔ یہ لال آندھی ایک خوفناک قسم کے کریک ڈاؤن سے شروع ہوگی اور پھر بتدریج ملک میں بنگلہ دیش جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور یہ لال آندھی کی جو انتہا کا دور ہوگا۔ ناظرین، بابا جی نے یاد دلایا کہ وہ خاصے عرصے سے یہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ ملک میں 2-3 ماہ کے لیے ایک خوفناک قسم کا بحران پیدا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے عوام کو بار بار بچت کرنے اور مشکل حالات کے لیے راشن جمع کر کے رکھنے کا مشورہ دے رکھا ہے۔ ناظرین، جو ہمارے پرانے ناظرین ہیں انہوں نے ہماری یہ ویڈیو جن میں راشن جمع کرنے اور 2-3 ماہ کے لیے جو حالات پیش آئیں گے اس کے حوالے سے بچت کرنے کا جو مشورہ دیا تھا وہ انہیں یاد ہوگا۔ یہ اس طرح کی ہماری کئی ویڈیوز ٹائم لائن پر اب بھی موجود ہیں، نئے دوست جو ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب لگ یہی رہا ہے ناظرین کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ اگلے 72 گھنٹے اس حوالے سے بڑے نازک ہیں، ایسا فرمانا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے کہا کہ قدرت کا بھی بڑا عجیب کھیل ہے کہ قیام پاکستان کے سفر میں بھی ایک بڑا سنگ میل جو میدان قرارداد پاکستان کی منظوری کی صورت میں ایک مقام سامنے آیا تھا، آج وہی میدان اور وہی مقام جسے ہم مینار پاکستان کہتے ہیں، ملک میں ایک فیصلہ کن اسٹریٹ موومنٹ کا نقطۂ آغاز بننے جا رہا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے اپنے شاطرانہ منصوبے پر عمل کرنے کی ضد نہ چھوڑی، جس کی ابھی ہم نے آپ کو کچھ تفصیل بتائی ہے کہ آج کی ملاقات میں اہم فیصلے ہوئے ہیں، تو اگلے 72 گھنٹے ملک کو ایک ایسے خوفناک بحران میں دھکیل دیں گے کہ جس کے بعد معاملات پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ بابا جی کا فرمانا ہے کہ اگر کل لاہور سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو گیا تو پھر ملک میں بڑے جلسے ایک طویل عرصے تک نہیں ہو سکیں گے، لیکن پھر روزانہ کی بنیاد پر ملک کے طول و عرض میں درجنوں جلسے اور درجنوں دھرنے روز ہوا کریں گے۔ حکومت اتنی گرفتاریاں کرے گی کہ جیلیں بھر جائیں گی، لیکن عوام باہر نکل کر احتجاج کرنے اور سڑکیں بلاک کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ وہ منظر ہوگا، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جسے آپ اور ہم بنگلہ دیش ماڈل کہتے ہیں۔ ناظرین، فی الحال حکومت اور اس کے سرپرست اسٹیبلشمنٹ گروپ کا اندازہ یہ ہے کہ وہ 16 سے 21 دنوں کے اندر اس نئی اسٹریٹ موومنٹ پر قابو پا لیں گے، لیکن اللہ والوں کو پچھلے کئی ماہ سے خوابوں کے ذریعے جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ ایک لال آندھی ہے
جس پر پھر کسی کا بھی کنٹرول نہیں رہے گا۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے عروج کے دنوں میں یہ صورتحال ہوگی کہ اس لال آندھی پر نہ حکومت کا کنٹرول رہے گا، نہ اسٹیبلشمنٹ کا، اور نہ ہی خود عمران خان اور اپوزیشن کا کنٹرول ہوگا، اور عوام پھر ایک آخری جد و جہد تک گھروں کو واپس نہیں جائیں گے۔ یہ منظر بھی پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے کچھ اللہ والوں کو خوابوں کے ذریعے۔ ناظرین، بابا جی کا فرمانا ہے کہ پاکستان میں جو لال آندھی چلے گی، اسے دیکھ کر دنیا بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس احتجاج کو بھول جائے گی، اور پھر حکومت کے پاس اسی طرح میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا، جس طرح وزیر اعظم حسینہ واجد کو بنگلہ دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور بھارت میں پناہ لینا پڑی۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمان ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے افغانستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے اور افغان کونسلر سے ملاقات کر کے جو گڈ ول جیسچر دیا ہے، اور قومی ترانے کے احترام میں افغان سفارتکار کے کھڑے نہ ہونے کے حوالے سے سوال کرنے والے صحافی کو عمران خان نے جس طرح جھاڑا ہے، وہ بھی اپوزیشن اتحاد کے کسی اسٹریٹجک فیصلے کا شاخسانہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو گفتگو، یہ جو افغانستان کے حوالے سے اور افغان طالبان اور امارات اسلامی افغانستان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی، جو عمران خان اور جو گنڈا پور مسلسل گڈ ول جیسچر دے رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی اسٹریٹجک پالیسی نظر آ رہی ہے۔ ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن اتحاد میں جن جماعتوں کا غلبہ ہے، ان کی اصل طاقت پشتون ایریا سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اگر اس تحریک کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی گئی اور اس کشمکش نے طول پکڑ لیا تو پاکستان اور 25 کروڑ عوام کسی بہت بڑے خوفناک بحران سے دوچار ہو سکتے ہیں، اور جو ملک ہے وہ چین کی آزادی کے لیے چیئرمین ماؤ زے تنگ کے مشہور زمانہ طویل لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتا ہے، جو کئی ماہ تک جاری رہا تھا، بلکہ شاید سال ڈیڑھ سال تک جاری رہا تھا۔ تو ناظرین، پھر اس لانگ مارچ نے چین کی جو بادشاہی حکومت تھی، اس کے مسلسل حملوں کے باوجود، مسلسل بمباری کے باوجود یہ لانگ مارچ رکا نہیں اور دارالحکومت کی طرف بڑھتا رہا، اور پھر انجام کار یہ ہوا تھا کہ ملک میں ایک ایسا رجیم چینج ہوا تھا کہ پرانے بسیطہ نظام کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا گیا تھا، اور قومی و صوبائی سطح سے لے کر شہر اور قصبوں کے لیول تک انقلابی لاوے کی آگ میں یہ ملک جلا چین، اور یوں سمجھے کہ پھر پورے ملک کو گراس روٹ لیول تک تیزاب سے غسل دیا گیا، اور پھر ایک نیا چین اس میں سے پیدا ہوا۔ تو پاکستان میں بھی پھر یہ منظر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کہنے کو تو یہ باتیں بڑی پرکشش لگتی ہیں، لیکن جو ملک اور معاشرے انقلاب اور ایسے حقیقی لانگ مارچ سے گزرتے ہیں، وہاں سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسانی علمی رونما ہوتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے حکمران بھی اور اپوزیشن جماعتوں کی قیادت بھی مل بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکال لے کہ آئین و قانون کو پامال کیے بغیر عوام کی حقیقی امنگوں کے مطابق ملک میں ایک جمہوری انقلاب برپا ہو جائے، اور قوم کو ان دکھوں اور مصیبتوں سے نہ گزرنا پڑے جن سے جنگوں اور انقلابات کے دوران مشرق و مغرب کے کئی معاشروں کو گزرنا پڑا۔ لیکن حکومت نے حالیہ چند ہفتوں کے دوران جس راستے کا انتخاب کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ خدشہ اب یقینی لگ رہا ہے کہ اب بات اسٹریٹ موومنٹ اور مصر یا بنگلہ دیش والے فیصلہ کن مرحلے کی طرف جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ بھی اس ویڈیو پر اپنی رائے ضرور دیں کہ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، اور پاکستان کے بحران کا حل کیا ہے؟ کیا پرامن جمہوری تبدیلی یا پرامن جمہوری انقلاب ممکن ہے، یا پھر قوم کو آخر کار لال آندھی میں سے ہی گزرنا پڑے گا؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔